अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 15 फरवरी 2021 है और आज दिन है पीर का। ये टॉप 10 विद JNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम पाकिस्तान से है। बलूचिस्तान के अंदर एक मरतबा फिर भारत के दहशत गर्दों ने पाकिस्तान के फौजी जवानों पर हमला किया है। चेक पोस्ट पर भारत के तरबियत याफ्ता दहशत गर्दों ने हमला किया है। कीच का इलाका है जहां पर यह हमला हुआ है, जिसके नतीजे में पाक फौज के 4 जवान जख्मी हुए हैं और 1 जवान शहीद हुए हैं। दहशत गर्दों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में 6 दहशत गर्द मारे गए हैं, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा दहशत गर्दों के जख्मी होने की पकड़े जाने की इतला सामने आ रही हैं। नाज़रीन, भारत मुसलसल पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ कर रहा है, जिसके खिलाफ अफवाज पाकिस्तान सरगर्म हैं। लेकिन भारत को लगाम उसी वक्त दी जाएगी जब भारत के अंदर भी इसी तरह की कार्रवाइयाँ हों और घुसकर भारत के अंदर गुमनाम हीरोज़ कार्रवाई करें और भारतीय फौजों को हलाक करें। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने एक ताज़ा ट्वीट में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया है कि बैरून ममालिक के अंदर मुकीम पाकिस्तानी मुसलसल पाकिस्तान के अंदर तरसीलात ज़र फॉरेन रेमिटेंस में इजाफा कर रहे हैं। जनवरी के महीने में 19% रेमिटेंस में इजाफा हुआ है, जिसके बाद तकरीबन 2.30 अरब डॉलर से भी ज़ायद की रकम पाकिस्तान के अंदर पहुंची है, जिससे वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान के अंदर बैरूनी सरमायाकारी भी आ रही है, तरसीलात ज़र भी आ रही हैं और साथ साथ पाकिस्तान के अंदर भी अगर जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद मादनियात हैं, वसाइल हैं, उनको इस्तेमाल किया जाए और करप्ट माफिया से एहतसाब सही मानों में हो और लूटा हुआ ख़जाना लिया जाए तो पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो सकती है। आगे बढ़ने को हम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन, अफगान तालिबान की सूबा हिलमंद के अंदर गजनी, बल्ख, बदख्शां, फारियाब, बादगीस के अंदर बड़ी कार्रवाइयाँ सामने आई हैं, जिसमें काबुल हुकूमत के 8 टैंक तबाह करने का तालिबान दावा कर रहे हैं, जबकि काबुल हुकूमत के 48 एहलकारों को तालिबान के हमलों के अंदर मारे जाने का दावा किया जा रहा है। साथ काबुल हुकूमत ने तालिबान पर इल्ज़ाम लगाया है कि अफगानिस्तान के अंदर डैम बनाने वाले वर्कर्स को अफगान तालिबान गिरफ्तार कर रहे हैं। लेकिन अफगान तालिबान ने कहा है कि जो मुतनाज़ा डैम होंगे, मुतनाज़ा प्रोजेक्ट्स होंगे, उनको शुरू नहीं करने दिया जाएगा और काबुल हुकूमत तालिबान के मातहत इलाकों में बग़ैर मंजूरी के और बग़ैर मुज़ाकरात के कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सकती है। आप जानते हैं भारत ने अफगानिस्तान के अशरफ गनी हुकूमत को कहा था कि शहतूत नामी डैम के लिए वो $200 मिलियन से ज़ायद की रकम दे रहे हैं ताकि जल्द से जल्द डैम तामीर हो, पाकिस्तान का पानी रोका जाए। लेकिन अफगान तालिबान पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत की ये साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन अफगान तालिबान भारत की इस साजिश को नाकाम बनाएंगे और पाकिस्तान के साथ अफगान तालिबान के हवाले से कमिटमेंट और राब्ता भी हो चुका है। इसके अलावा नाज़रीन, अफगान तालिबान की वेबसाइट दावा कर रही है कि काबुल हुकूमत ने 3 निहत्ते ख़वातीन को शहीद कर दिए हैं और बच्चे भी शामिल हैं, जिन पर बमबारी करके मुसलसल शहरी आबादी को काबुल हुकूमत नुकसान पहुंचा रही है। आगे बढ़ने का हम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन भारत और चीन के ताल्लुकात के हवाले से है। भारत के साबिक डिफेंस मिनिस्टर जो कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने मोदी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि भारत ने चाइना के सामने सरेंडर किया है और चाइना की शराइत तस्लीम करके भारतीय फौज को एक तरह से चीन के हाथों यरगमाल बनवाया गया है और दुनिया भर के अंदर भारत की जगहसाई और रुसवाई करवाई है। आप जानते हैं भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह पार्लियामेंट के अंदर बयान दे चुके हैं कि हमने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, चीनी फ़ौजें भारतीय इलाकों से निकल रही हैं, लद्दाख से डिसएंगेजमेंट कर रही हैं और गोडी मीडिया भी इस हवाले से झूठ बोल रहा है। लेकिन भारत के साबिक डिफेंस मिनिस्टर और कांग्रेस के और दीगर बड़े बड़े फौजी कर्नल जनरल भारत के अंदर मोदी हुकूमत के इस एग्रीमेंट पर नाला हैं और शोर शराबा बरपा है कि भारत की मोदी हुकूमत ने भारतीय सरजमीन को चीन के हाथों फ़रोख्त कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, एक और जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि 16 भारत की नेवी के जासूस जो अमले के लोग थे वो चाइना के हाथों गुज़श्ता 3-4 माह से गिरफ्तार थे, अब उनको रिहा कर दिया गया है और वो भारत पहुंच गए हैं। एक ये रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि चाइना के हाथों गिरफ्तार 16 जासूसों को रिहा करवाने के लिए भारत ने पेंगोंग झील से अपनी फौजें पीछे हटाई हैं और चीन की
شرائط پر ڈس انگیجمنٹ کا ایگریمنٹ کیا ہے اور ابھی بھی چینی فوجیں بھارتی علاقوں میں داخل ہیں۔ ناظرین، بھارت کے جتنے بھی خفیہ جاسوسی پروگرامز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں، اور چائنا نے جن 17 یا 16 جو بھارتی سیلر تھے جو بھارتی نیوی کے اندر جڑے ہوئے تھے ان کو جو گرفتار کیے ہے، اس کا مقصد اور ہدف یہ تھا کہ وہ خفیہ دستاویزات چائنا کے ہاتھوں لگ گئی تھیں اور چائنا پوری دنیا کے سامنے بھارت کی دستاویزات شائع کر سکتا تھا۔ اس لیے مجبوراً مودی حکومت نے چین کے ہاتھوں رسوائی کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس پر بھارت بھر کے اندر عوام مودی حکومت کے خلاف بغاوت کیے ہوئے ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ ناظرین، مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی فوج کی آج بھی درندگی جاری رہی ہے، جہاں آج 5 کشمیریوں کو گرفتار کیا گیا ہے اب تک۔ وہیں ایک چھوٹی بچی کو بھارتی فورسز نے گاڑی کی ٹکر سے قتل کر دیا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر کشمیریوں کی گرفتاریاں اور کشمیریوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کشمیر کے اندر تمام سیاسی جماعتوں نے انسانی حقوق کی وائلیشن پر دنیا سے سخت نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے اور بھارت کے خلاف پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ مودی دہشت گرد جو بیرون ممالک کی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں یا وفود ہیں ان کو کشمیر کا وزٹ نہیں کرنے دے رہی ہے، تاکہ بھارت کے مظالم جو کشمیر کے اندر گزشتہ 18 مہینوں سے جاری ہیں وہ دنیا کے سامنے ایکسپوز نہ ہو جائیں۔ اس حوالے سے کشمیریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ یورپی ممالک کے اور دیگر دنیا کی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں انہیں چاہیے کہ وہ بھارتی حکومت پر پریشر ڈالیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ جو فارنرز ہیں، ڈیلیگیشنز ہیں، ان کو کشمیر کا وزٹ کرنے دیں تاکہ وہ خود مانیٹر کر سکیں، سچویشن کا جائزہ لے سکیں۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین بھارت کے خلاف ہے، بیرون ممالک کے اندر مودی حکومت کے خلاف ہے، بھارتی عوام احتجاج کر رہی ہیں۔ بھارت کے خلاف امریکہ کی مختلف ریاستوں میں سکھوں کے حق میں فارمرز پروٹیسٹ کے حق میں مظاہرے ہوئے ہیں، جس سے پورے بھارت کی دنیا بھر کے اندر رسوائی ہو رہی ہے۔ ایک تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے جسے انڈین ایکسپریس میڈیا نے نشر بھی کیا ہے کہ یو ایس کے اندر امریکہ کے اندر لاکھوں کی تعداد میں جو اوورسیز ڈائسپورا ہے انڈیا کا وہ سڑکوں پر نکلا ہے اور فارمرز کے حق میں، سکھوں کے حق میں انہوں نے احتجاج کیا ہے۔ دنیا کی مختلف ممالک کے اندر بھارتی سفارت خانے اور بھارتی ایمبیسیز کے سامنے احتجاج ہو رہے ہیں، خالصتان کے جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں اور مودی حکومت کو ہٹانے کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے، جس سے مودی حکومت انتہائی پریشان ہے کہ کیسے بیرون ممالک کے اندر جو اوورسیز انڈین ہیں ان کو روکا جائے کہ وہ سکھوں کی خالصتان کی حمایت نہ کریں، لیکن بھارت کی بربادی مقدر ہے اور مودی جب تک اقتدار میں ہے بھارت ٹکڑے ٹکڑے ہوتا رہے گا۔ آگے بڑھنے کا ہم جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ناظرین، ترکی کے 13 شہریوں کو کرد باغیوں نے عراق کے اندر پھانسی دے کر قتل کر دیا تھا۔ ترک فوجوں نے ابھی گزشتہ ہفتے ایک بڑا آپریشن لانچ کیا تھا عراق کے اندر، جس میں کرد باغیوں کے متعدد ٹھکانے تباہ کیے گئے ہیں اور 50 سے زائد کرد باغی مارے گئے ہیں، جبکہ درجنوں گرفتار بھی ترکی نے کیے ہیں۔ ترکی کی جانب سے عراق کے اندر اگرچہ یہ فوجی آپریشن محدود پیمانے پر تھا، اسے بند کر دیا گیا ہے، لیکن ترکی کے اندر 13 جو مغوی تھے، جو لاپتہ جو ترکی کے شہری تھے، ان کی تشدد زدہ لاشیں ایک غار سے برآمد ہوئی ہیں، جس کے بعد ترکی کے اندر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ کرد باغیوں کو ویسٹ سپورٹ کرتا ہے، یورپ امریکہ سپورٹ کرتا ہے اور ان کے مظالم دنیا دیکھ رہی ہے۔ ترکی کی وزیر خارجہ تشاؤش اوغلو نے کہا ہے کہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مغربی ممالک نے ان 13 ترک شہریوں کی کرد باغیوں کے ہاتھوں ہلاکت پر افسوس کا اظہار تک نہیں کیا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ کرد باغیوں کو، دہشت گردوں کو ترکی کے خلاف یورپ اور ویسٹ سپورٹ کر رہا ہے، لیکن ہم یورپ کو وارننگ دیتے ہیں کہ اگر ہمارے خلاف یہ دہشت گردی یورپ ویسٹ جاری رکھے گا تو پھر یورپ کے خلاف ترکی میزائل برسائے گا، حملے کرے گا، پابندیاں لگائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین کام اچھی خبر ایک سامنے آ رہی ہے ترکی سے کہ مسلسل طیب اردگان کے اصلاحاتی معاشی پالیسیوں کے بعد ترکی کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے، ڈالر لیرہ کے مقابلے میں کمزور ہو چکا ہے، گر چکا ہے، جس سے ترکی کی معیشت کو کافی فائدہ ہو رہا ہے اور استحکام ہو رہا ہے۔ آگے بڑھنے کا ہم جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کام اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ اسرائیلی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ گلف ممالک کے اندر یہودیوں کی فلاحی تنظیموں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔
یہودیوں سے رابطے کے لیے ایک بڑی یہودیوں کی عالمی تنظیم ہے، اس کے دفاتر بحرین کے اندر اور یو اے کے اندر کھولے جا رہے ہیں تاکہ گلف کے اندر آنے والے یہودیوں کو پروموٹ کیا جائے اور ان کے کلچر کو پروموٹ کیا جائے، یہودیوں کو دیکھا جائے، ان کی دیکھ بھال کی جائے، ان کی سیکیورٹی اور ان کی دینی ضروریات کا خاص خیال رکھا جائے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہودی گلف کے اندر، عرب ملکوں کے اندر کتنی بڑی سازشیں کر رہے ہیں اور کیسے عرب ملکوں کے اندر یہودیت کو پختہ کر رہے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر افسوسناک خبر یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات نے اپنے پہلے سفیر کو اسرائیل کے لیے مقرر کر دیا ہے اور باقاعدہ جو محمد بن راشد المکتوم ہیں، انہوں نے اپنے سفیر سے جو اسرائیل کے لیے منتخب ہوئے ہیں ان سے حلف لیا ہے، اور اسرائیل میں سفیر مقرر ہونے پر یو اے ای کے جو ایمبیسڈر ہیں وہ خوشی منا رہے ہیں کہ اسرائیل کے اندر یو اے ای کو پروموٹ کیا جائے گا اور متحدہ امارات اور اسرائیل کے تعلقات کو بہتر کیا جائے گا۔ ایک رپورٹ کے مطابق 1.5 لاکھ سے زائد وزٹر گزشتہ 5 مہینوں کے اندر یو اے ای کا وزٹ کر چکے ہیں۔ متحدہ امارات آنے والے اسرائیلی یہودیوں کی آمد سے یو اے ای کے اندر بدامنی، چوری، ڈکیٹی، شراب نوشی، فحاشی اور یعنی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور اسلامی قوانین کی دھجیاں یہودیوں نے بگاڑ کر رکھ دی ہیں اور مسلمانوں کو ایک طرح سے نفرت سے دیکھا جا رہا ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ نازل کام سعودی عرب، یمن اور ایران سے ہے۔ تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ سعودی عرب کے خلاف حوثیوں کے میزائل حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک تازہ رپورٹ میں الجزیرہ نے انکشاف کیا ہے کہ رات کے مزید 10 سے 12 ڈرون حملوں نے سعودی عرب پر میزائل برسائے ہیں، جس کے نتیجے میں سعودی عرب کی جو فوجی اڈے ہیں اور مسافر ایئرپورٹ ہیں ان کو نقصان پہنچا ہے۔ حوثیوں کی جانب سے مسلسل حملے اس وقت سے شروع ہو چکے ہیں جب سے جو بائیڈن کی جانب سے حوثیوں کو دہشت گرد تنظیم سے نکالنے کا اعلان کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ یمن کے اندر سے سعودی عرب کا ساتھ دینے کا یا سعودی عرب کے اتحاد کو ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اگرچہ سعودی عرب کا میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ جو بائیڈن کی حکومت تاحال ایران کے خلاف پریشر ڈال رہی ہے اور جو سعودی عرب کا ساتھ ہے وہ جو بائیڈن کی حکومت دے رہی ہے اور ہمارے تعلقات امریکہ سے اچھے ہیں، لیکن بہرحال سعودی عرب نے اقوام متحدہ میں بھی شکایت لگائی ہے کہ حوثیوں کے بارے میں جو بائیڈن کی حکومت سافٹ امیج یا سافٹ کارنر اختیار کر رہی ہے، جس سے سعودی عرب کو نقصان ہو رہا ہے، اور مسلسل 5 سے 6 دنوں میں کئی بار ڈرون حملے ہوئے ہیں جس سے سعودی عرب کو نقصان پہنچا ہے۔ اور اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ پاکستان کے فوجی دستے بھی سعودی عرب پہنچ چکے ہیں جو سعودی عرب کی حفاظت کریں گے۔ جنرل لاہیر شریف پہلے ہی موجود ہیں جو سعودی اتحاد کی باقاعدہ سربراہی کر رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں بڑی بڑی کارروائیاں سعودی عرب کے اندر پاکستان کی فوج حوثیوں کے خلاف بھی کر سکتی ہیں۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ نازل کام برما، میانمار اور بنگلہ دیش سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ برما کے اندر فوجیوں نے انتہائی سخت مارشل لا کر دیا ہے، کرفیو کو سخت کر دیا ہے، اور برما کی سڑکوں پر ہزاروں کی تعداد میں مظاہرین باہر نکلے ہیں۔ گلیوں کے اندر، شاہراہوں کے اندر فوجی حکومت سے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، فوجی حکومت کو مارشل لا ختم کرنے اور جمہوری حکومت کی بحالی کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فوجی حکومت کی جانب سے خطرناک ٹینکوں کو اور جدید ترین جنگی جہازوں کو اور اسی طرح سے جدید ترین آلات کو مظاہرین کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، واٹر کینن کا، ٹیئر گیس کا، اور اسی طرح سے لاٹھی چارج بھی ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیش سے خبر یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر موجود لاکھوں روہنگین مسلمانوں کو بنگلہ دیش کی حکومت دور دراز جزیروں پر پہنچا رہی ہے۔ اس سے پہلے 10,000 کے لگ بھگ روہنگین مسلمانوں کو بنگلہ دیش کے اندر موجود کیمپوں سے نکال کر زبردستی سمندر کے اندر دور دراز جزیروں پر پھینکا گیا ہے، اور اب مزید 5,000 کے لگ بھگ روہنگین مسلمانوں کے ایک پورے گروہ کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ پچھلے 2-3 مہینوں سے یہ اضافہ تیزی سے دیکھنے میں آ رہا ہے، جس کے خلاف روہنگین مسلمان پریشان ہیں اور دنیا سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف ہونے والے مظالم کے سلسلے کو دنیا بند کروائے تاکہ انہیں بنگلہ دیش کے اندر پرامن زندگی کا موقع مل سکے۔ پہلے ہی وہ برما کے اندر مظالم کا شکار ہیں، اور اب بنگلہ دیش کے کیمپوں کے اندر بھی ان کے مسائل ہیں، اس کے باوجود انہیں زبردستی وہاں سے نکال کر انہیں سمندروں کے حوالے کیا جا رہا ہے تاکہ وہاں پر وہ بے یار و مددگار مر جائیں۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ نازل کام عراق سے ہے۔ عراق کے اندر داعش کے خلاف عراقی فورسز آپریشن کر رہی ہیں۔ تازہ رپورٹ کے مطابق 16 داعش کے کارندوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مصطفیٰ کاظمی
کہ عراقی حکومت نے کہا ہے کہ داعش کے خلاف کوئی بھی سمجھوتا نہیں ہوگا اور داعش کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی، جبکہ مظاہرین کے مظاہرے جاری ہیں۔ قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ عراق کے اندر زور پکڑ رہا ہے اور ایران نواز درجنوں مسلح تنظیموں کو عراق سے نکالنے کا مطالبہ بھی زور پکڑ رہا ہے۔ فارغ نسوی کام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے دوسرے یوٹیوب چینل غلام نبی مدنی کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو بھی فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔